बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साहिब तमाम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है तमाम पाकिस्तानियों को अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। आप एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आज हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात और सुनने वालों, देखने वालों, मैं चंद अहम गुजारिशात आज करने वाला हूँ। उससे पहले मैं गुज़िश्ता रोज़ होने वाले सेनेट के इंतखाबात पर चंद बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानियों को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों और ख़ुसूसन कराची के लोगों, कल जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान के सेनेट के इंतखाबात में, जिस तरह से बोलियां लगाई गईं, जिस तरह से खुलेआम खरीदो फरोख्त हुई है, उसी सेनेट के इंतखाब में हमारे पास जो 8 MPs थे, हमारे पास हैं तो 12 MPs, 3 का इस्तीफ़ा हो चुका था। 3 का इस्तीफ़ा उस वक्त हुआ था, हमने दे दिया था जब अल्ताफ़ हुसैन साहब की पार्टी थी, इसलिए कि मैंडेट अल्ताफ़ हुसैन का था। लेकिन जब से ये MQM पाकिस्तान वजूद में आई, चूँकि उन्होंने MQM को टेक ओवर कर लिया था, तो फिर हमने, ऑल्दो कि ये शायद उसूली बात नहीं है और बिल्कुल उसूली बात नहीं है, अनएथिकल बात है, लेकिन हमने इनके कहने पर इस्तीफ़ा नहीं दिया, MQM पाकिस्तान वालों के कहने पे अपने MPs को, इसलिए कि इनका भी वोट नहीं। अगर ये इस्तीफ़ा दे देते अल्ताफ़ हुसैन को तो हम भी इस्तीफ़ा दे देते। तो हमने इसलिए उसके बाद अपने 9 MPs का इस्तीफ़ा नहीं जमा कराया। इस बहस से अलग, उसमें से 8 MPs हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में थे और 1 MPA खालिद बिन वलायत भाई वो मुल्क से बाहर हैं। कल पाकिस्तान में जहाँ पर MPs बिक रहे थे, अपना सौदा कर रहे थे, और ख़ास तौर पे शहर के लोगों ने जो देखा कल सिंध असेंबली में जो हुआ है कल, उसी बाजार में, उसी खरीदारी के, दुनिया के दौलत के चकोचौंध और इसकी तमाम लालचों के दरमियान हमारे 8 लोगों ने जिस किरदार का मुजाहरा किया है, जिस पार्टी डिसिप्लिन का मुजाहरा किया है, मैं समझता हूँ कि कराची के लोगों, स्पेशली पाकिस्तान के लोगों, आपको उम्मीद और एक साई ऑफ रिलीफ होना चाहिए, एक उम्मीद होनी चाहिए कि हाँ, आज भी इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे बाकिरदार लोग मौजूद हैं जिनको दुनियावी दौलत, दुनियावी पर्सन प्रिविलेजेस उनके ज़मीर का सौदा नहीं कर सकती, उनको नहीं खरीद सकती। मैं अपने तमाम 8 के 8 MPs को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने N ब्लॉक, जो हमने फंक्शनल लीग से जो हमारी बात हुई थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। पहले तो हम चाहते थे कि हमें सीट मिले, डॉक्टर सगीर को लोग वोट डालें, सेंटर बनाया जाए, लेकिन डेफिनेटली बातों के बाद और गुफ्तगू के बाद फिर हमें एक स्टेप पीछे हटना पड़ा, और फिर ये हुआ कि हम लॉन्गर रन के लिए हम अपने वोट्स जो हैं वो फंक्शनल लीग को दें। तो कल हमारे लोगों ने फंक्शनल लीग को पगारा साहब की रिक्वेस्ट पे हमने उनको वोट दिया, और हमारे ही वोटों से मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब जो है वो कामयाब हुए, और उनका शुक्रिया कि वो कामयाब होने के बाद सबसे पहले हमारे पास पाकिस्तान हाउस यहाँ तशरीफ़ लाए। तो अगर हमारे लोग वोट नहीं देते तो वो ये सीट भी पीपल्स पार्टी को जाती, और दूसरी सीट जो कल 6 दफ़ा गिनतियों के बाद बड़ी मुश्किल से निकल कर आई है, वो भी फिर पीपल्स पार्टी को जाती। तो ये हमारे 8 वोटों की वजह से, और जब आपको पता है कि हमारे 8 वोटों की इतनी अहमियत थी, तो हमें क्या कुछ नहीं ऑफर हुई होगी, क्या कुछ हमें देने की बात नहीं हुई होगी, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाता, इसलिए कि उस बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मैं आपको कराची के लोगों, पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ कि यू कैन वेल इमेजिन कि जब एक MPA को खरीदने के लिए क्या कुछ किया जा रहा था, तो हमारे पास 8 MPs थे
ان کو خریدنے کے لیے ہم سے ان کے ووٹ لینے کے لیے ہم سے کیا کچھ ہمیں نہیں دینے کی بات ہو رہی ہوگی اور کیا کچھ نہیں آفرز ہوئی ہوں گی. بٹ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو مضبوط رکھا ہے اور اس نے ہی رہنمائی کی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے جو ہم صحیح سمجھتے تھے وہ ہم نے کام کیا ہے. چونکہ ڈیفینیٹلی حکومت وقت جو ہے اس وقت انہوں نے ان کی جو کارکردگی ہے خاص طور پر سندھ میں اور خاص طور پر یہ سندھ کے شہری علاقوں میں جو زیادتیاں کی ہوئی ہیں اس پر اس کے بعد نہیں سوال پیدا ہوتا تھا کہ ہم اپنے ووٹ ان کو دیتے. معزز صحافی حضرات، خواتین و حضرات جو میری بات سن رہے ہیں، کل کے بعد ایک عجیب سی بحث شروع ہو گئی ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگ جو ہے وہ بک گئے، جو کہ ایم کیو ایم کے رہنما بھی کہہ رہے ہیں. پہلے تو ان کے جو ہے وہ بڑے دعوے تھے کہ چار سیٹیں وہ لیں گے. 4 لوگ ریٹائرڈ ہوئے ان کے اس سینٹ کے الیکشن میں، 4 ہی سیٹ ان کی آنی تھی. 1 سیٹ آئی ہے وہ بھی بڑی مشکل سے 6 دفعہ کاؤنٹنگ کر کے. اس پہ ایک گروپ تو جشن منا رہا ہے اپنی ہار کی جھیپ مٹانے کے لیے. دوسرے گروپ کے پاس جو ہے وہ بھی نہیں ہے، وہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. خواتین نے اپنے ویڈیوز جاری کر دیے ہیں. کامران ٹیسوری صاحب کو جو ہے انہوں نے بالکل پنچنگ بیگ بنا کر صرف کامران ٹیسوری کو ہی جو ہے وہ انہوں نے مارک کر کے یہ رکھا کہ ان کی وجہ سے جو ہے ہم نے سو کولڈ مہاجر نیتاؤں نے جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈالا. اور بھائی اگر کامران ٹیسوری کی وجہ سے ووٹ نہیں ڈالا تو میں ان مہاجر خواتین و حضرات سے پوچھتا ہوں جو اب بھی قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو فاروق نسیم کو ووٹ ڈال دیتے، وہ بھی مہاجر تھا، ان کے دوسرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈال دیتے. ہاں، اور مہاجر کامران ٹیسوری سے ناراض ہو کر پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال دیا گیا. کامران ٹیسوری سے ناراضگی کا یہ مقصد ہے کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال دیں. تو جھوٹ نہ بولیں کہ جی ہم نے ہمارے اب ہوا کیوں ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ جب یہ ایم پی ایم این ایز یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ان کے لیڈران بھی انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ٹھیکے لے رہا ہے، میئر جو ہے وہ کرپشن کر رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، فاروق ستار صاحب نے کہا کہ 6.25 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے میئر صاحب کے نام سے. فاروق ستار صاحب نے اپنے ایک مرکزی رہنما کا نام لے کر کہا کہ ان کو 1 کروڑ روپے کی گاڑی دی گئی ہے. میں نہیں کہہ رہا، فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں. فاروق ستار صاحب نے دوسرے مرکزی رہنما نیتا کا نام لے کر کہا کہ بھائی ان کو ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ٹھیکے دے دیے گئے ہیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ٹھیکے انہوں نے بتایا. جب یہ ایم پی ایم این ایس، اچھا یہ ٹھیکے ایم پی ایم این ایس کو تو نہیں مل رہے، یہ گاڑیاں ایم پی ایم این ایس کو تو نہیں ملی، تو جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا جو اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ کھلا کھا رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ ہمارے پاس یہ موقع آیا ہے تو ہم اپنے آپ کو کیوں نہ بیچیں. تو بیسیکلی اچھائی اور برائی اوپر سے نیچے ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے، ٹریول کرتی ہے. اچھائی یا برائی اوپر سے نیچے آتی، نیچے سے اوپر نہیں جاتی. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ سبھی جس کو جہاں جتنا موقع مل رہا ہے، جتنے پیسے لگ رہے ہیں، جس کو چوری وہی نہیں کر رہا ہے جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں مل رہا. جس کو موقع مل رہا ہے وہ چوری کر رہا ہے. مہاجروں، میں تم سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، یاد کرو یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہوا ہے. آج 4 مارچ 2018 ہے. آج 4 مارچ 2018 ہے. یاد کرو 2 سال پہلے، ٹھیک 2 سال پہلے 3 مارچ 2016 کو ہم آئے تھے اور میں نے اور انیس قائم خانی بھائی نے پریس کانفرنس کی تھی، ٹھیک 2 سال پہلے. آج 4 مارچ ہے، ہم 3 مارچ کو آئے تھے 2 سال پہلے، ٹھیک 2 سال پہلے. اور میری وہ پہلی پریس کانفرنس نکال لو اور اس کے بعد سے لے کر آج تک کی ساری باتیں نکال لو اور یہ سارے حالات اس کو سامنے رکھ کر یہ ساری مووی دیکھتے چلے جاؤ. 2 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے، کل تک جو کچھ ہوا ہے، کون سی ایسی بات ہے؟ ایک بات ایسی ہے کہ جو آج ہو رہی ہے اور ہم نے ان باتوں کا مہاجروں، تمہیں قوم کے لوگوں، شہر کے لوگوں، ملک کے لوگوں، ہم نے تمہیں پہلے سے بتا نہیں دیا تھا. یہ تو میرے رب کا احسان ہے
کہ وہ ایک ایک کر کے منہ سے نقاب نوچتا چلا جا رہا ہے. یہ مینڈیٹ جس کا رونا رویا جا رہا ہے کہ کل بک گیا ہے، یہ کل نہیں بکا ہے بھائی، یہ 35 سالوں سے بک رہا ہے مسلسل. پہلے یہ تھا کہ ان سب کو جمع کر کے الطاف حسین مینڈیٹ بیچتا تھا اکیلا. الطاف حسین اکیلا یہ مینڈیٹ بیچتے تھے، اکیلے بیچتے تھے یہ مینڈیٹ. اور آج جو یہ ہو گیا کہ اب اس کے بیوپاری سارے ہو گئے. تو پہلے بھی یہ مینڈیٹ بیچتے بھائی. 2008 میں زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنانے کی نومینیشن کس نے فائل کی؟ الطاف حسین واز دی ریکمینڈی. الطاف حسین نے ریکمینڈ کیا زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان کی اپنی پارٹی نے نہیں ریکمینڈ کیا تھا. الطاف حسین کون سے چھوٹے بھائی بڑے بھائی بنے، آئی ڈونٹ نو، آئے دونوں نے ایک دوسرے کو ٹوپیاں پہنائی یہاں پر 90 پہ کھڑے ہو کے. تو یہ کس نے کیا؟ یہ کس نے بیچا؟ اس کے بعد 2008 سے 2013 تک 4 دفعہ حکومت میں گئے، واپس آئے، وزیر رہے، وفاقی وزیر رہے، صوبائی وزیر رہے، گورنر رہے. یہ سارا کراچی کے اختیارات، سارے اختیارات اسی دور میں تو سارے چھینے. رحمان ملک صاحب کی ایک فون کال اور بریف کیس سے ڈیل ہوتے تھے، ایک فون کال اور بریف کیس پہ ڈیل ہوتے تھے. الطاف حسین سے پوچھو یہ تمہارے پاس 15 مکانات ہیں جن کے نمبر چھپے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اور کتنی پراپرٹیز ہیں لندن میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، جرمنی میں. تو یہ تمہارے جو ہے وہ کوئی باپ دادا کا کوئی کاروبار چل رہا ہے کہیں پہ جس سے تم کما رہے ہو؟ بیچ کر ہی کما رہے ہو نا. مہاجر مینڈیٹ کو بیچ کر ہی کما رہے ہو نا. تو مینڈیٹ مہاجر ہو، یہی تو ہم بتانا چاہ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ آج نہیں بکا ہے مینڈیٹ. یہ 2018 میں 3 مارچ کو سینٹ کے الیکشن میں مینڈیٹ نہیں بکا ہے. تمہارا مینڈیٹ پچھلے 30 سالوں سے بکتا چلا آ رہا ہے. 30 سالوں میں مہاجروں تم نے 25,000 نوجوانوں کی لاشیں دے دیں، تم نے 9 دفعہ الیکشن میں ان کو ووٹ دے دیا، تم نے ان کے ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر، منسٹر، گورنر 14 سالوں کے لیے بنا دیا. تم نے جو ہے وہ فطرہ زکوٰۃ دے دیا، تم نے اربوں روپے کی کھالیں دے دیں. تم ہر برے وقت میں جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. مجھے بتاؤ کہ کیا ان کے پاس ایسا موقع نہیں آیا تھا کہ یہ مہاجروں کے مسائل اگلی نسلوں کے لیے حل کر دیتے؟ کراچی حیدرآباد کے مسائل اگلی نسلوں کے لیے حل کر دیتے؟ نہیں کیا. اپنی 70 جنریشنز کے مسائل حل کر دیے انہوں نے. اپنی 70 نسلوں کو ان کو اب کھانے کی، اب کمانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا پیسہ جمع کر دیا چند 100 لوگوں نے. تو ہم بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو سکتے تھے. یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی کوئی مسائل نہیں تھے. ہم اس بہتی گنگا میں الطاف حسین کے ساتھ ہاتھ دھو سکتے تھے. ہم بھی اپنے جو ہے وہ اپنے حصے کا پانی نکال سکتے تھے. ہم نے یہ کام نہیں کیا. اور کراچی کے لوگوں، تمہاری خاطر، تمہاری نسلوں کی خاطر اللہ سے ڈر کر ہم نے یہ کام کیا، اور اللہ تعالی ہماری ساری بات صحیح ثابت کرتا چلا جا رہا ہے. تو مینڈیٹ کل نہیں بکا ہے، مینڈیٹ 30 سالوں سے بکا ہے. کراچی کے لوگوں، اس 30 سالوں میں آج یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ ہیں. 300 سے زائد مائیں اپنے آج بچوں کو، لاپتہ بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں. 1800 سے زائد بچے جیلوں میں پابند سلاسل ہیں. ابھی ایک نام لوں گا، ایک نام، نادر شاہ کو ابھی 4 دن پہلے عدالت نے 25 سال کی سزا سنائی ہے. میرا کارکن نہیں ہے، آج بھی وہ ایم کیو ایم کا کارکن ہے، جیل میں ہے. 25 سال کی اس نوجوان کو سزا ہوئی ہے، 25 سال کی سزا ہوئی ہے. وہ اپنے 90 پہ جب ریڈ میں وہ پکڑا گیا ہے تو اپنے پکڑے جانے سے 6 مہینے پہلے چھوٹ کر آیا تھا، اور وہ 14 سالوں کے بعد چھوٹ کر آیا تھا. 14 سالوں کی جیل کاٹ کے چھوٹ کر آیا تھا. 90 کی گلی میں رہ رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے کچھ بھی برا نہیں کیا ہوگا. صرف 90 پہ جو ریڈ ہوئی ہے اس میں وہ پکڑا گیا ہے. اب اس کو 25 اور سالوں کی سزا ہوئی ہے. ایک امیجن کرو، ایک انسان جو کہ ابھی اس کی عمر ہی سمجھو کہ وہ جب 12 15 18 سال کی عمر میں جب گرفتار ہوا ہوگا تو 14 سال ایک رہ کر آیا، 6 مہینے کے بعد پھر گرفتار ہو گیا، اور آج 25 سالوں کی اس کی سزا ہوئی ہے. مہاجر ہے وہ نوجوان. کیوں ہو رہی ہے؟ ایم کیو ایم کا نام اتنا گندا ہے، اتنا گندا کر دیا ہے انہوں نے کہ اس ایم کیو ایم کے نام کے ساتھ جوڑ کر میری قوم کے نوجوانوں پر کوئی بھی الزام لگاؤ گے دنیا یقین کرے گی. اس ایم کیو ایم کے نام کے ساتھ جوڑ کر میری قوم کے اوپر کوئی بھی الزام لگاؤ گے دنیا یقین کرے گی. تو مہاجروں، کراچی کے لوگوں،
اے پاکستان کے لوگوں، مجھے ایم کیو ایم سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، مجھے کوئی ذاتی خلفشار میرے اندر نہیں ہے، مجھے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، خدا کی قسم ذاتی اناد نہیں ہے۔ صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ اس ایم کیو ایم کے نام کو اتنا گندا برباد کر دیا ہے کہ میری قوم کے اوپر آپریشن کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، کبھی ہمارے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا۔ آج اردو بولنے والے اس ایم کیو ایم کی وجہ سے، جو کہ ایم کیو ایم میں نہیں بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ، آج ان کو کسی سینسیٹیو پوسٹ پہ پوسٹنگ نہیں ملتی۔ ان کی جب انکوائری ہوتی ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ چیک کراؤ، اور اگر کسی نے ووٹ بھی ڈالا ہو ایم کیو ایم کو ان کے خاندان میں، تو ان کے لیے لکھا ہوا آ جاتا ہے ناٹ ریکمینڈڈ، ناٹ ریکمینڈڈ۔ آج جو ہے وہ کسی سینسیٹیو ادارے میں جاب نہیں ہو رہی، پوسٹنگ نہیں ہو رہی، جاب مہاجر نوجوانوں کو نہیں مل رہی ہے۔ ایک ان اناؤنس سے آپ ڈکلیئر ہوئے ہوئے، ان اناؤنس ڈکلیئر ہوئے ہوئے۔ آج ان کے 30 سالہ دور اقتدار میں رہنے کے باوجود، ایک جامعہ کراچی ہے یہاں پر 400 داخلے، شہر کی 2.5 کروڑ آبادی میں جہاں پر انسانوں کا، اسٹوڈنٹس کا جمع غفیر ہے، 400 داخلے کراچی یونیورسٹی کا وائس چانسلر اس شہر سے باہر دے دیتا ہے، جو کہ شہر کا کوٹا ہے، اس شہر سے باہر ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ آج اس شہر کو کچرا کنڈی بنا دیا گیا ہے، پانی یہاں موجود نہیں ہے، جاب یہاں موجود نہیں ہے، ہسپتالوں میں دوا یہاں موجود نہیں ہے، تعلیم یہاں موجود نہیں ہے، بجلی یہاں نہیں ہے۔ بجلی ابھی یہ آپ کہتے ہو کہ جو ہے وہ سوچ رہے ہوگا کہ کل بھی کا مینڈیٹ، الطاف حسین صاحب ایک بیان دیتے تھے کہ الیکٹرک کے لیے، کہ الیکٹرک کے لوگ لندن پہنچ جاتے تھے، الطاف حسین کو بریف کیس دیتے تھے، ماہانہ گورنر کو بریف کیس دیتے تھے، اور پھر کے الیکٹرک کے لیے پھر جو ہے وہ سکون ہوتا تھا، پھر کوئی بیان نہیں آتا تھا۔ ہاں تو مہاجروں، یہ تمہارے مینڈیٹ کو لے کر صبح دوپہر شام کے حساب سے یہ بیچ رہے تھے، یہ کل صرف نہیں بکا ہے۔ اور اتنا میں مہاجروں تم سے ایڈریس کر رہا ہوں، دیکھو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی آ رہا ہوں اس کے اوپر۔ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا مہاجروں کا، اردو بولنے والوں کا نقصان ہو گیا کل، یہ چار میں سے 4 سینیٹرز میں سے 3 سینیٹرز نہیں بنے، تو بڑا نقصان ہو گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، او بھائی یہ سینیٹر جب 8 سینیٹرز تھے 6 سالوں سے، تو انہوں نے کراچی اور تمہارے حقوق کے لیے بڑا جو ہے وہ بڑا جہاد کر لیا سینیٹ میں۔ یہ جو ابھی کل جو سینیٹر بنا ہے، یہ 6 سال سے سینیٹر ہے نا، یہ کل جو بندہ ان کا سینیٹر بنا ہے، یہ 6 سال سے سینیٹر ہے، تو اس نے بڑا تیر چلا لیا ادھر سینیٹ میں مہاجروں تمہارے حقوق کے لیے۔ یا جو یہ ایم پی ایس بنے ہوئے ہیں یا ایم این ایز بنے ہوئے ہیں، تم نے تمہارے حقوق کے لیے، انہوں نے اسمبلی میں بڑی جدوجہد کر لی، تو انہوں نے کیا کیا ہے تمہارے لیے پہلے کہ اب اگر نہیں بنے تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اور شکر ادا کرو اردو بولنے والوں، مہاجروں، شکر ادا کرو کہ ان میں سے 4 میں سے 3 ڈاکو جو ہے وہ اب نہیں سیلیکٹ ہوئے، اب تمہیں ایک ہی ڈاکو ہوگا لوٹنے والا، اب 4 پہلے ہیں، ایک یہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں تمہارے حقوق، تمہارے نام پر تمہارے مستقبل کو چھیننے والے لوگ ہیں۔ سمجھو کہ پہلے 8 ڈاکو تمہیں بیٹھ کر لوٹ رہے تھے، اپنی پرسن پریویلیجز لے رہے تھے، اب جو ہے وہ وہاں پر 5 رہ گئے ڈاکو، 3 ہار گئے، تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں لوٹنے والے 3 لوگ کم گئے اسمبلیوں میں۔ اور یہ جو کل منتخب ہوا ہے گنتی میں، 6 دفعہ کی گنتی میں، اس نے 6 سالوں میں بڑا تیر چلا لیا ادھر وہاں پہ مہاجروں تمہارے حقوق کے لیے۔ جو اگلے 6 سال یہ اور کیا کرے گا؟ ان کے دور میں، انہی لوگوں کے رہتے ہوئے 70 لاکھ مہاجروں کی آبادی، اردو بولنے والوں کی آبادی کم کر دی گئی، 70 لاکھ آبادی کم کر دی گئی۔ تم نے کسی اسمبلی میں ہنگامہ دیکھا ہے جہاں پہ 85% جس کا مینڈیٹ ہو، اس کی اگلی نسلوں کی 70 لاکھ کی آبادی کم کر دی گئی ہے؟ تم نے کہیں پہ شور دیکھا ہے؟ جس شہر جہاں پر 75% 85% مینڈیٹ ہو، 2 شہروں میں 100% مینڈیٹ ہو، اس شہر میں چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ 90% پانی کنٹامنیٹڈ ہے، زہر ملا پانی آ رہا ہے۔ تم نے کہیں پر کسی اسمبلی میں مہاجروں کے، شہر کے حقوق کے لیے کوئی تم نے آواز سنی ہے؟ تو مہاجروں بالکل مایوس مت ہو، بالکل مایوس مت ہو۔ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب بھلے کے لیے ہو رہا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ بہت بھلے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، بہت بھلے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے
کہ اگر کسی انسان کے دماغ میں خدا نہ خواستہ برین ٹیومر ہو جائے تو اس برین ٹیومر کا علاج پیناڈول کی گولی سے نہیں ہے. اس برین ٹیومر کا علاج اس ٹیومر کو، دماغ کو کھول کر اس ٹیومر کو نکالو گے نہیں جب تک اس ذہن کو، اس دماغ کو، اس باڈی کو سکون نہیں ملے گا. یہ 32 سالوں سے مہاجروں کی سیاست میں یہ ایم کیو ایم ایک برین ٹیومر کی طرح ہے. جب تک اس کو نکالو گے نہیں، اس ٹیومر کو جب تک نکالو گے نہیں، تمہارا جسم نہیں ترقی کرے گا، نہیں آگے بڑھے گا، اس میں تکلیف ختم نہیں ہوگی. یہ اسی طرح سے ہے کہ کسی کنویں میں کتا گر جائے تو اس کا پانی صرف نکالنے سے پانی صاف نہیں ہوگا. جب تک اس کتے کو نہیں نکالو گے کنویں سے، جب تک جو ہے وہ پانی صاف نہیں آئے گا. مہاجروں کی سیاست میں 32 سالوں سے اس شہر کی سیاست میں، اس شہر کے کنویں میں 32 سالوں سے 35 سالوں سے کتا گر گیا ہے. اب تمہیں 2018 کے الیکشن میں جب تک یہ کتا نہیں نکالو گے اس کراچی کی سیاست سے، حیدرآباد کی سیاست سے، جب تک تمہاری نسلوں کے لیے اچھائی نہیں ہے، جب تک صاف پانی نہیں آئے گا، تم نے 32-35 سالوں سے جو اپنا چوکیدار رکھا ہوا ہے، اے مہاجروں، اے اردو بولنے والوں، اے شہر کے لوگوں، انہوں نے ہی چوروں کے ساتھ مل کر تمہیں لوٹا ہے. ہوش کرو، ان چوکیداروں نے ہی تمہیں 32-35 سالوں سے چوروں کے ساتھ مل کر لوٹا ہے. 2018 کا الیکشن اپنے شہر کے چوکیدار کو چینج کرنے کا وقت آ رہا ہے. 2018 کا الیکشن اپنے چوکیدار کو چینج کرنے کا وقت آ رہا ہے. مجھے چوروں سے گلہ نہیں ہے، مجھے چوکیداروں سے گلہ ہے، جن کو ہم نے چوکیدار رکھا تھا 32 سالوں سے اپنے ووٹوں سے، اپنے بچوں کے حقوق کی نگہبانی کے لیے. انہوں نے ہی میرے گھر کو، میرے بچوں کے گھروں کو، اس شہر کو لوٹا ہے چوروں کے ساتھ مل کر. میں یہ بتانا چاہتا ہوں اے اردو بولنے والوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں تمہیں کہ ہاں، میرے نام کے ساتھ MQM نہیں لگا ہوا ہے. ہاں، میرا نشان پتنگ نہیں ہے، ڈولفن ہے. تو کیا کل جن لوگوں نے، جو لوگ کہتے تھے کہ ان کا رومانس ہے پتنگ، ان کا رومانس ہے MQM، کیا کل بیلٹ پیپر سے پتنگ کا نشان ہٹ گیا تھا؟ اس کی جگہ تیر آ گیا تھا کیا ان کے رومانس میں یہ MQM کی جگہ کے نام کی جگہ جو ہے وہ PPP لگ گیا تھا؟ نہیں. ان کو نوٹ دکھاؤ گے تو یہ نشان چینج کرتے رہیں گے، ان کا رومانس چینج ہوتا رہے گا. کل ان کا رومانس کہاں چلا گیا تھا؟ اور جو لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ قوم کو یہ بتا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں کہ کامران ٹیسوری کی وجہ سے انہوں نے جو 14 لوگوں نے اور نہ جانے کتنے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال دیا، تو وہی MQM کا مشترکہ کیا کامران ٹیسوری اکیلے امیدوار تھا؟ ہاں، MQM کی خواتین تھیں، اردو بولنے والی دوسرے مرد حضرات تھے. تو تمہیں کامران ٹیسوری پسند نہیں تھا تو ایک ہی ساری پارٹی مل کر اس کے علاوہ سب کو ووٹ دے دیتے، سارے دوسرے لوگوں کو ووٹ دے دیتے. تو یہ بکواس بات ہے، بالکل جھوٹ بولنے. ابھی بھی جھوٹ نہیں، تم یہ بہانہ دے رہے، تم نے بیچا ہے. اور میں بیچنے والوں کو برا نہیں کہہ رہا، اور میں بیچنے والوں کو 14 امیدوار MQM کے 14 لوگ بکے ہیں کل، 14 لوگ بکے ہیں، 14 کل. اور میں ابھی بھی ان کو برا نہیں کہہ رہا 14 لوگوں کو. یہ اپنے بڑوں کو دیکھ رہے ہیں روزانہ صبح دوپہر شام کے حساب سے بکتے ہوئے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے. اسی دور میں ہمارے پاس ہے نا 8 لوگ. مجال ہے کہ کسی نے جو ہمیں کسی کو ایک دفعہ بولنا پڑے، اس لیے کہ باضمیر لوگ ہیں، کردار والے لوگ ہیں، ایک مقصد کے لیے اب اس جد و جہد میں شامل ہیں. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں اے اردو بولنے والوں، میرے نام کے ساتھ MQM نہیں لگا ہوا ہے، میری پارٹی کے نام کے ساتھ، میرے نام کے ساتھ نشان پتنگ نہیں ہے. تو کیا میں مہاجروں کے حقوق سے دستبردار ہو گیا ہوں؟ کیا میری پارٹی مہاجروں کے حقوق سے دستبردار ہو گئی ہے؟ ہاں، کیا میں اتنی بڑی جدوجہد، میری پارٹی کے لوگ اتنی بڑی جدوجہد جو ہے وہ خدا نہ خواستہ مہاجروں کے خلاف کر رہے ہیں؟ ہم نے آ کر الطاف حسین جیسے فرعون کو ہم نے للکارا، اس کے خلاف کھڑے ہوئے. کیا خدا نہ خواستہ مہاجروں کے حقوق کا سودا کر کے
خدا نخواستہ کیا میں روزانہ صبح دوپہر شام لڑتا ہوں، منتیں کرتا ہوں، میں ایمنسٹی مانگ رہا ہوں لاہور کے بچوں کے لیے، میں اس قوم کے اوپر آپریشن ہو رہا ہے، میں آرمی چیف سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہر وقت، ابھی بھی کر رہا ہوں کہ بھائی ایک دفعہ اس قوم کے بچوں کو، نوجوانوں کو معاف کریں، ایک دفعہ معاف کریں، جس طرح آپ نے بلوچستان کے نوجوانوں کو کیا، جس طرح خیبر پختونخوا میں کیا ہے. تو کیا وہ نوجوان جو کراچی کے نوجوان ہیں وہ مہاجر نہیں ہیں؟ میں جو بات کر رہا ہوں وہ مہاجر نہیں ہے. لاپتہ ماؤں کے لیے میں در بدر کے میں ٹھوکریں کھاتا ہوں، جا کے میں آواز لگاتا ہوں. کیا میں بات نہیں کر رہا؟ میرے ساتھیوں نے 18 دنوں تک پریس کلب کے آگے بیٹھے، ہم جا کے دن اور رات بیٹھے، ہم نے وہاں پر ہڑتال کی، وہاں پر ہم نے دھرنا دیا، گرمی میں، سخت گرمی میں دن اور رات وہیں پر سوئے. 16 اپنے پوائنٹ جو ہم نے شہر کے لیے دیے، کیا وہ کسی اور کے لیے تھے؟ مہاجروں کے لیے نہیں تھے. ہم نے ریلی نکالی شہر کے حقوق کے لیے، ہمیں ڈنڈے مارے گئے، گرفتار ہوئے، میری پوری سینٹرل کیبنٹ گرفتار ہو گئی، مجھ سمیت گرفتار سارے ہو گئے، ہم پر کیسز بنائے گئے. کیا وہ کسی اور شہر کے لیے، مہاجروں کے لیے نہیں تھے؟ ہاں مہاجروں، اردو بولنے والوں، میں تمہارے نئے دشمن بنا کر اور سب کو تمہارا دشمن بنا کر مہاجروں کے حقوق کی نہیں مانگ رہا. میں مہاجروں کے دوست بنا کر مہاجروں کے حقوق مانگنا چاہتا ہوں اور مانگ رہا ہوں. میں مہاجروں کے راستوں میں کانٹے بچھا کر میں مہاجروں کے حقوق نہیں مانگنا چاہتا. میں مہاجروں کے راستے سے کانٹے اٹھانا چاہتا ہوں. خدا کے واسطے سمجھو، میں سارے اپنے شہر میں رہنے والے سندھی بھائیوں کو، پختون بھائیوں کو، بلوچ بھائیوں کو، پنجابی بھائیوں کو، سرائکیوں کو، میمنوں کو، کاٹھیا واڑیوں کو، سرائکیوں کو، ہزارہ والوں کو، میں تمام اور جتنی بھی اکائیاں یہاں پر رہتے ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اے مہاجروں، میں مہاجر ہوں، رضا ہارون مہاجر ہے، انیس قائم خانی مہاجر ہیں. تو کیا میں اشفاق منگی کو بولوں چلے جاؤ میرے پاس سے، میری جگہ تمہارے پاس نہیں ہے؟ ہاں، میں افتخار رندھاوا کو بولوں چلے جاؤ میرے پاس سے، تم پنجابی ہو، میری جگہ تمہاری جگہ میرے پاس نہیں ہے؟ میں اشفاق منگی کو بولوں چلے جاؤ میرے پاس سے، تمہاری جگہ میرے پاس نہیں ہے؟ ہاں، میں نصیر خان کو بولوں کہ چلے جاؤ میرے پاس سے، تم پختون ہو، تمہاری جگہ میرے پاس نہیں ہے. مہاجروں چلا جائے گا، یہ اشفاق منگی چلا جائے گا، یہ سندھی کارکن میرے پاس سے چلا جائے گا، یہ بلوچ، یہ ساجد بلوچ کو بولوں چلے جاؤ، تم لیاری سے تمہارا تعلق ہے، تم بلوچ ہو، تمہاری جگہ میرے پاس نہیں ہے. تعلق کٹ کو بولوں چلے جاؤ، تم بلوچستان کے رہنے والے بلوچ ہو، تمہاری جگہ میرے پاس نہیں ہے. چلا جائے گا، میرے پاس سے چلا جائے گا. مہاجروں بٹ جاتے جاتے مہاجروں کے لیے دل میں نفرت کی ایک چنگاری لے کر جائے گا. پھر کوئی اسے پختون بنائے گا، پھر کوئی اسے سندھی بنائے گا، پھر کوئی اسے بلوچ بنائے گا، پھر کوئی اسے پنجابی بنائے گا، اور پھر وہ وہاں پر مہاجروں کے لیے نفرت اگائے گا. اور جب یہ نفرت کی جھاڑی بڑی ہوگی، لوگ آگ اور خون کا کھیل کھیلیں گے، تو مہاجروں تمہارے بچے مریں گے. پختون غریب مرے گا، بلوچ غریب مرے گا، پنجابی غریب مرے گا، سندھی غریب مرے گا. پھر لاشیں اور خون کی ہولی کھیلی جائے گی اس شہر میں، لاش اور خون کی ہولی کھیلی جائے گی. میں ماؤں کی بددعائیں نہیں لینا چاہتا. میں مہاجروں، اور سب سے زیادہ نقصان اس وقت تمہارا ہوگا، اردو بولنے والوں تمہارا نقصان ہوگا. سب سے زیادہ بڑے لوزر تم ہوگے. یہ اس شہر میں ایک لاش کسی کی گرے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، ایک دن کے لیے شہر بنے، اردو بولنے والوں سب سے بڑا نقصان تمہارا ہے. اس لیے کہ تم سب سے بڑی تعداد میں یہاں پر ہو، سب سے بڑا نقصان ہے. تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم سب لوگوں کو اپنے گلے سے لگائیں، اپنے سینے سے لگائیں، اپنی باہیں کھولیں، اور سارے لوگوں کے حقوق کی جد و جہد، مہاجروں کے ساتھ ساتھ سب کے حقوق کی بات کریں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بولوں پانی آئے تو صرف مہاجروں کے گھروں میں آئے، پختونوں، بلوچ، سندھی، پنجابیوں کے گھر میں پانی نہ جائے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ شہر میں کچرا اٹھانے کی بات کروں، صاف کرنے کی بات کروں تو بولوں کہ صرف مہاجروں کے گھروں سے کچرا اٹھا لو، سارے گھر جو دوسری زبانیں بولنے والے ان کے گھروں کے آگے سے کچرا نہ اٹھا لو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسپتالوں میں دوا اور ڈاکٹر کی بات کروں تو میں بولوں کیا یہ کہ جب ڈاکٹر دیکھے کسی بچے کو، پیشنٹ کو، تو معلوم کرے کہ یہ مہاجر ہے یا نہیں ہے. اگر مہاجر نہیں ہے تو اس کو ڈاکٹر نہیں دیکھے گا، اس کو جو ہے وہ دوا نہیں دے گا. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کیسے پاسبل ہے یہ؟ تو مہاجروں میری بات سمجھو، اردو بولنے والوں میری بات سمجھو، یہی صحیح رستہ. اور تم میری بات سمجھ چکے ہو، اگر تم نہیں سمجھے ہوتے تو آج دوسرے لوگ اس طرح سے پسپائی میں نہیں جا رہے ہوتے. اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں تو ان لوگوں کو جنہوں نے ابھی بھی چند سو کی تعداد میں ہیں،
سو کال جو حقوق کے علم بردار بندے، میں ان کو ایڈریس کر رہا ہوں. اور پاکستان کے لوگوں کو جو کنفیوژن ہے اسلام پہ، جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں سے، جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے گراؤنڈ میں، وہ ہمیں بولتے ہیں کہ مہاجر ہو جاؤ. جنہوں نے زندگی بھر اس والی بات کی، اس نیریٹیو کی مخالفت کی، آج وہ بولتے ہیں ہمیں کہ مہاجر ہو جاؤ. یہی یہاں ہمیں یہ بول کر مرجر. اللہ کا شکر ہے فاروق ستار صاحب نے یہ اعلان کیا اپنی تقریر میں کہ انہوں نے اپنی بردباری سے اس مرجر کو، جو ہم نے کوشش کی تھی، اپنی بردباری سے اس مرجر کو ناکام بنایا. میں اللہ کا بڑا شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فاروق ستار کو اتنا بردبار کیا ہے. امیجن کرو کہ آج ہم ان کے ساتھ ہوتے اور یہ مرجر ہوا ہوتا آج، اور جو یہ حشر ہوا ہے کل، تو میں کہاں کھڑا ہوتا. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ فاروق ستار صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بردبار اور اتنا دانا بنایا ہے کہ انہوں نے اپنی تدبیر، انہوں نے بتائی، اپنی اسپیچ میں اپنا کارنامہ بتایا کہ انہوں نے مرجر اپنے تدبر اور اپنی دانائی سے اس مرجر کو ناکام کیا. زبردست کام کیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فاروق ستار سے مرجر والا کام ناکام کروایا، جس کو وہ خود کلیم کر رہے ہیں. آج میں کہاں کھڑا ہوتا، آج میں جو یہ حال ہے، میں کہاں کھڑا ہوتا. تو اے اردو بولنے والوں، مایوس نہیں ہو. آج پاک سرزمین پارٹی تمہارے اور تمہارے شہر کے لیے، تمہارے شہر کے تمام رہنے والوں کے لیے، اور خصوصاً تمہارے لیے، اس صوبے کے لیے، اس ملک کے لیے، ایک اچھے نام کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن بنا چکی ہے. تمہیں بڑے بڑے جلسے کر چکی ہے، اپنا انفراسٹرکچر گراس روٹ لیول پہ کارکنوں کا پھیلا چکی ہے. اور یہ بالکل کوئی اس خام خیالی میں نہ رہا ہے جو فلائٹیں لے کر لوگ اترتے ہیں یہاں پر شہر میں آ کے، جو خواب دیکھ رہے ہیں، جو مال غنیمت سمجھ رہے ہیں یہاں کے اس شہر کے رہنے والوں کو. کہیں مینڈیٹ نہیں جا رہا. یہ مینڈیٹ پاک سرزمین پارٹی کا ہے. یہ پہلے سے بڑا مینڈیٹ بن کر پاک سرزمین پارٹی کے پاس آ رہا ہے. وہ لوگ بھی ہمیں ووٹ دیں گے جو ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے تھے. وہ لوگ بھی ہمیں ووٹ دیں گے جو خاموش تھے، جو ایم کیو ایم کو ووٹ نہیں دیتے تھے، مہاجر تھے، خاموش تھے 80%، وہ بھی ہمیں ووٹ دیں گے. اور اس شہر میں اب وہ بھی ووٹ دے گا ہمیں انشاءاللہ تعالی. جو اردو نہیں بولتا پاک سرزمین پارٹی کو، وہ بھی ووٹ دے گا. جو بلوچ ہے، جو سندھی ہے، جو پنجابی ہے، جو پختون ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں ووٹ دے گا. اور بالکل تیار ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، ہمیں تیار ہے. تو بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی 2018 کا الیکشن پورا مینڈیٹ پورے شہر کے اور کردار والے لوگوں کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں گی. انشاءاللہ تعالی آپ کو واپس آپ کے سارے حقوق ملیں گے، اور بالکل اپنے دماغوں سے یہ نکال دیں کہ ابھی جا کر یہ ووٹ بکا ہے، اب جا کر یہ ووٹ بکا ہے، یا اب جا کر لوگ بکے. نہیں بھائی، الطاف حسین این بلاک آپ کے ووٹ کو بیچتے چلے آ رہے ہیں. پہلے ایک آدمی بیچتا تھا، پھر جو ہے اس کے بعد چند لوگ بیچنے لگے. اب جو ہے وہ پورا کا پورا ریوڑی بیچ رہا ہے اکیلے. پہلے جو ہے وہ تھوک کے حساب سے سودے بازی ہوتی تھی. ایک ہی آدمی ڈیل کر لیتا تھا مہاجر تمہارے مینڈیٹ کو. اب جو ہے وہ الگ ڈیل کر. اب میں کیا آفر کرنا چاہتا ہوں اس موقع پہ؟ مجھے تو جو پاکستان کی سیاست ہے، جو نفرتوں کی بات ہے، اگر میں درد نہیں رکھتا، لوگوں کا درد نہیں رکھتا اپنے دل میں، تو میں اسی روایت کو برقرار رکھتا اور اس اپنے مخالفین کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو بالکل اور زیادہ کمزور کرنے کی اور ان کو نہ معاف کرنے کی پالیسی اختیار کرتا. میں آج آپ کے کیمروں کے آگے پاکستان کے لوگوں کو گواہ بنا کر میں اس موقع پہ جس وقت مجھے بیشنگ کرنی چاہیے، خدا نہ خواستہ، میں نام لے کر کہتا ہوں کہ فاروق ستار صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، میں آج تک آپ کی تمام کسی بھی بات کو اپنے دل سے نکالتا ہوں. میں آپ کو یہ بھی کوشن دیتا ہوں کہ میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہا. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی برائی نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ آفر کرنا چاہتا ہوں اور یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سارے جو عمل تھے وہ ناکام ہو گئے. آپ کا جو رستہ تھا، اس رستے میں جھاڑیاں کانٹے، اور وہ رستہ ہی غلط ہے.
اردو بولنے والوں کے لیے جس رستے پہ آپ چلیں وہ رستہ ہی غلط ہے. تو میں آج آپ کو اس موقع پہ آفر کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، اپنے بازو کھولتا ہوں آپ کے لیے کہ آئیے اور آ کر بیٹھ کر ہم سے بات کیجئے. یہی اور ہماری بات اب سمجھ لیجئے کہ آپ اگر ذرا سی بھی آپ کو مہاجروں کی پرواہ ہے، ذرا سی بھی آپ مہاجروں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو پاک سرزمین پارٹی پی ایس پی کا رستہ، پی ایس پی کے لوگوں کا رستہ ہی مہاجروں کی بقا، ان کی ترقی اور سلامتی، اور ساتھ ساتھ اس ملک کے رہنے والے اور شہر کے رہنے والے ساری قومیتوں، ساری زبان بولنے والے پاکستانیوں کی بقا، سلامتی اور ترقی کی ضامن ہے. ہمارا ہی نیریٹو، ہمارا ہی بیانیہ، ہمارا ہی رستہ خوشحالی کی طرف جا رہا ہے، سب کی خوشحالی کی طرف جا رہا ہے. آپ کا رستہ مہاجروں کو تباہی بربادی کی طرف لے گیا ہے. خدا کے واسطے اپنی ذاتی انا کو دفن کر کے ایک دفعہ میں تو آفر کرتا ہوں کہ کیمرے کے آگے میرے ساتھ بیٹھ جائیں، مجھ سے بحث کر لیں، میں اکیلے بیٹھتا ہوں، آپ جس کو لے کر آنا چاہتے ہیں لے کر آ جائیں. خالد مقبول صدیقی صاحب، فاروق ستار صاحب، مہاجروں کے لیے رستہ جو آپ نے اپنایا ہے، اگر وہ رستہ اس کے دلائل لے آئیں، میں آپ کو بیٹھ کر اپنے دلائل دیتا ہوں. کیمرے آن کر لیں، دنیا کو دکھا دیں، مہاجروں کو دکھا دیں، جو فیصلہ مہاجر کریں، اردو بولنے والے کریں، کراچی والے کریں، پاکستان والے کریں، کہ جس کا رستہ ٹھیک ہے. میں اگر مجھے کہہ دیں گے اپنے دلائل پہ میں ناکام ہو جاؤں گا کہ میرا رستہ خدا نخواستہ مہاجروں کے لیے غلط رستہ ہے، میں اسی دن اپنی پارٹی بند کرنے کا اعلان کر دوں گا. لیکن آج تک کے حالات اور واقعات اور تمام شواہد یہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارا ہی رستہ جو ہے وہ ٹھیک رستہ ہے، ہمارا ہی رستہ جو ہے وہ کامیابی کا رستہ ہے. اس میں کوئی لوز نہیں کر رہا، اس میں مہاجروں کے ساتھ ساتھ کوئی لوز نہیں کر رہا. سب اس کو گین کر رہے ہیں، سب اس میں گین کر رہے ہیں. میں حکومت وقت سے کہنا چاہتا ہوں کہ صوبائی حکومت سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، وفاقی حکومت سے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کو، حیدرآباد کے لوگوں کو یتیم نہ سمجھیں، اس کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش نہ کریں. یہ جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ آپ اب یہاں کے لوگ، یہاں کے جو نمائندے ہیں وہ بالکل بک گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، کوئی ان کا کردار نہیں ہے، تو آپ کو یہ لوگ جو ہیں وہ مفتوحہ لوگ مل گئے ہیں. یہاں پہ شہر آپ کو مفتوح، آپ جس طرح سے کانسٹیٹوئنسیز بنائیں گے، جس طرح سے نئے حلقے بنائیں گے، آپ نے 70 لاکھ ووٹ کم کر، بالکل جو ہے وہ اس شہر کے نگہبان موجود ہیں، اس شہر کے بیٹے موجود ہیں. اور اب آپ کو اگر یہ آپ نے جیری مینڈرنگ کرنے کی کوشش کی تو صرف مہاجر ہی ریزسٹ نہیں کرے گا، مہاجروں کے ساتھ ساتھ اس شہر کے سارے زبانیں بولنے والے لوگ آپ کے تمام غیر قانونی، غیر اخلاقی اور اس سارے کاموں کو ریزسٹ کریں گے. تو خدا کے واسطے میری آپ سے ریکویسٹ ہے پاکستان کی خاطر کہ اپنے آپ کو اس لالچ میں نہ ڈالیں کہ آپ جو ہے وہ اس شہر کو فتح کر کے اس شہر کو مفتوحہ علاقہ سمجھ کے، لاوارث سمجھ کر آپ یہ ساری باتیں جو ہے وہ کرتے رہیں گے. یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ نئی حلقہ بندی کرنے جا رہے ہیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل سے ایک ایم این اے کی سیٹ اور 2 ایم پی اے کی سیٹ نکال کر ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، میں اور ڈسٹرکٹ ملیر کی سیٹ کو، شہر کی سیٹ کو کم کر کے گوٹھ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. میں انتباہ کرتا ہوں آپ کو، خبردار حکومت وقت کے لوگوں کو میں کرتا ہوں خبردار اس کام سے باز رہیں. یہ ٹھیک نہیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کو آپ نے خرید لیا ہے، وہ بولنے والے نہیں رہیں گے اب، اور کوئی شہر کی جو ہے وہ اب حقوق کی بات نہیں کر سکے گا، اس شہر کو جیسے لوٹنا چاہیں گے لوٹیں گے. آپ خوابوں کی جنت میں رہ رہے ہیں، آپ اپنا گھر لٹا دیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اپنا گھر لٹا دیں گے، آپ کا رہنا مشکل ہو جائے گا. یہ ڈاکے زنی بند کریں، یہ شہر کے اوپر، کراچی کے اوپر ڈاکے زنی بند کریں، ورنہ آپ کو اپنے گھر کے لالے پڑ جائیں گے. کیٹیگوریکلی میں کہہ رہا ہوں، کیٹیگوریکلی میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل ان تمام قسم کی حلقہ بندیوں، جیری مینڈرنگ سے بالکل باز رہیں، ورنہ آپ اس ملک کو نہ تلافی آپ نقصان پہنچائیں گے، اور آپ کی یہ حکومت، یہ حکمرانی ساری جو ہے نا وہ بالکل فارغ ہو جائے گی. آپ نہ کریں یہ والے کام. میں بالکل جتنے آسان اردو میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہم سروں پہ کفن باندھ کر کے نکلنے والے لوگ ہیں. الطاف حسین سے نہیں ڈرے،
اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومتی مشینری سے ڈریں گے، اور آپ ہمارے سامنے شہر پہ ڈاکہ ڈالیں گے اور ہم کچھ نہیں بولیں گے، تو آپ بالکل اس والی بات سے جو ہے وہ بالکل بے فکر ہیں۔ میں مہاجروں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ شہر میں، کراچی کے شہر میں مختلف زبانیں بولنے والوں کی الگ الگ تنظیمیں اور ان کا الگ الگ کردار مہاجر دشمنوں کو، شہر کے دشمنوں کو سوٹ کرتا ہے۔ دوبارہ کہتا ہوں، جو تمہارے بدخواہ ہیں، جو شہر کے بدخواہ ہیں، اردو بولنے والوں تمہارے جو بدخواہ ہیں، ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ پنجابی اپنے کیمپ پہ رہے، پختون اپنے کیمپ پہ رہے، سندھی اپنے کیمپ پہ رہے، بلوچ اپنے کیمپ پہ رہے، اور مہاجر اپنے کیمپ پہ رہے، شیعہ الگ رہے، سنی الگ رہے، تاکہ یہ جو فالٹ لائن ہے، جب دشمنوں کو ان فالٹ لائن میں داخل ہو کر ان شہر کو ڈسٹرب کرنا ہو، جب تک اس شہر کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا ہو، یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک نہ ہو۔ یہ سب سے زیادہ نقصان اردو بولنے والوں تمہارا ہے، تو تمہیں اسی وقت فائدہ پہنچے گا جب یہ ساری فالٹ لائن ختم ہو کر ساری زبانیں بولنے والے ایک ہوں گے، ایک جھنڈے کے نیچے آئیں گے، سارے مسالک والے ایک ہوں گے۔ جتنی ضرورت ایک قومی جماعت کی کراچی کے اندر لوگوں کو ہے، کراچی کو ہے، پاکستان کے کسی شہر کو نہیں ہے۔ یہ دشمن کو سوٹ کرتا ہے، مہاجروں کا مہاجر رہنا، مہاجروں کی ایک پارٹی میں رہنا، بلوچوں کا دوسری پارٹی میں رہنا، سندھیوں کا دوسری پارٹی میں رہنا، شیعوں کا الگ رہنا، پنجابیوں کا الگ رہنا، یہ سوٹ کرتا ہے۔ سمجھو اس والی بات کو، یہ سوٹ، تاکہ سب کو الگ الگ لڑا کر جو اس شہر کے بدخواہ ہیں، جو میری قوم کے بدخواہ ہیں، وہ اپنا ہدف حاصل کریں، اپنی چور بازاری گرم رکھیں اور اس شہر کو لوٹتے چلے جائیں۔ ہم نے یہ کام کر لیا ہے کہ آج لیاری والا بھی ہم سے جڑا ہوا ہے، آج کٹی پہاڑی والا بھی ہم سے جڑا ہوا ہے، آج لیاقت آباد والا بھی ہم سے جڑا ہوا ہے، آج چکرا گوٹ والا بھی ہم سے جڑا ہوا ہے، آج سوراخ گوٹ والا بھی ہم سے جڑا ہوا ہے، آج ملیر والا، لانڈی والا، کورنگی والا، شاہ فیصل، ملیر، سب لوگ، اسکیم 33 والے بھی ہم سے جڑے ہوئے، معمار والے بھی ہم سے جڑے ہوئے، گلشن گلستان جوہر والے بھی جڑے ہوئے، سب ہم سے جڑ گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ آج لطیف آباد والوں سے قاسم آباد والے جڑ گئے، آج حیدرآباد والوں سے قاسم آباد والے جڑ گئے۔ آج جو یہ فضا پھیل رہی ہے، جا رہی ہے آگے، یہی راستہ مہاجروں کو اور تمام قومیتوں کا راستہ ہے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ حالیہ مردم شماری کے اوپر سو موٹو ایکشن لیں، سو موٹو لیں۔ 70 لاکھ لوگ ان کے شہری علاقوں سے کم کر دیے گئے ہیں۔ لاہور میں پچھلے 18 سالوں لاہور میں جو سینسس ہوا ہے، لاہور کی آبادی 3% کے حساب سے بڑھی ہے۔ لاہور کی آبادی سالانہ 3% کے حساب سے بڑی۔ لاہور میں کہیں کوئی خیبر پختونخوا کا آدمی نظر نہیں آتا، کوئی وانا وزیرستان کا آدمی نظر نہیں آتا، کوئی بنگالی نظر نہیں آتا، کوئی برمیز نظر نہیں آتا، کوئی کشمیری نظر نہیں آتا، کوئی گلگتی نظر نہیں آتا، کوئی زبان بولنے والا اور نظر نہیں آتا لاہور میں۔ لاہور کے پنجاب کے لوگ نظر آتے ہیں۔ 3% سے آبادی بڑھی ہے اس شہر میں، جہاں پر دنیا کا ہر انسان یہاں پر موجود ہے۔ خیبر پختونخوا کا آدمی یہاں پر ہے، کشمیر کا آدمی یہاں پر ہے، بنگالی یہاں پر ہے، برمیز یہاں پر ہیں، اردو بولنے والے۔ اس شہر کی آبادی 1.5% کے حساب سے بنی ہے، 1.5% کے حساب سے بڑی ہے۔ جہاں پر دنیا کے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، اس شہر کی آبادی 1.5% کے حساب سے بنی ہے۔ لاہور میں جہاں کا کوئی آدمی باہر کا نہیں ہے، وہاں کی آبادی 3% کے حساب سے بنی ہے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب، خدا کے واسطے پاکستان کے ساتھ یہ ناانصافی ہے۔ آپ اس پہ آپ اجینو موتو پہ سو موٹو ایکشن لے رہے ہیں۔ آپ نے کل اجینو موتو پہ سو موٹو ایکشن لیا، بہت اچھا کام کیا۔ مضر صحت ایک چیز تھی، آپ نے اس کو بند کروا دیا۔ یہ پوری نسل کے لیے یہ قدم مضر صحت ہے، جو یہ 70 لاکھ کی پاپولیشن کم کر دی گئی۔ میرے وزیر اعلیٰ کو، سندھ کے وزیر اعلیٰ کو، جس کے صوبے سے یہ شہری علاقوں سے آبادی کم کر دی گئی ہے، اس کو سب سے زیادہ احتجاج کرنا چاہیے۔ وہی جا کر سائن کر کے آ گیا ہے، اس لیے کہ یہ آبادی دیہی علاقوں سے کم نہیں کی گئی، یہ آبادی سندھ کے شہری علاقوں سے کم کی گئی، کراچی حیدرآباد سے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان صاحب، آپ جب اجینو موتو پہ ایکشن لے سکتے ہیں، جو کہ بہت اچھا کام ہے، خدا کے واسطے یہ انسانوں
اور نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے. اس مردم شماری 70 لاکھ لوگ کم کر دیے گئے ہیں. آپ نے اس کراچی کے شہر کے پانی کے ایشوز پر ایکشن لے رکھا ہے, آپ نے کمیشن بنا رکھا ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ خدا را اس مسئلے کے اوپر بھی سو موٹو ایکشن لیں اور جو ہے وہ اس کو صحیح کروائیں اور دوبارہ اس کی جو ہے وہ گنتی اور اس کی اسٹڈیز کروائیں, دوبارہ اس کی گنتی کروائیں. ہم مسترد کرتے ہیں, ہم حالیہ مردم شماری کے یہ رزلٹ ہم مسترد کرتے ہیں. کیا کریں؟ جن لوگوں کو اپنی اسمبلیاں چھوڑ دینی چاہیے تھی اس چکر میں, جن لوگوں کو اپنی سینیٹرشپ چھوڑ دینی چاہیے تھی اس چکر میں, جن لوگوں کو اپنی ایم پی ایم ایل اے شپ میئرشپ چھوڑ دینی چاہیے تھی اس چکر میں, وہ خود پارٹنرز ان کرائم ہیں. انہوں نے خود گھر والوں کو چوکیداروں کے ساتھ مل کر لوٹا ہے. سب چیزیں واضح ہو گئی ہیں. تو میں مہاجروں آخری جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں, مایوسی کفر ہے, مایوس نہیں ہونا. آج ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اور تمہارے پاس ہمارے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. بالکل مایوسی کی ضرورت, بلکہ شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا, شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ تمہیں ان رہزنوں سے اللہ تعالیٰ خود بخود جو ہے وہ تمہیں ان رہزنوں سے اللہ تعالیٰ جان چھڑا رہا ہے. کل سینٹ میں 8 لوگ تھے تمہارے نام پر تمہیں لوٹنے والے, شکر ہے کہ 3 فیل ہو گئے, 5 ہیں, 5 کم لوٹیں گے. یہ جو ابھی کل منتخب ہو کر گیا اس نے 6 سالوں میں بڑا تیر چلا لیا وہاں پہ تمہارے حقوق کے لیے, جو اب جا کر 6 سال اور تیر چلائے گا. تو شکر ادا کرو کہ تم یہ جو ہے وہ یہ آہستہ آہستہ فزل آؤٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. کنفیوز نہیں ہونا, اور اگر ہو چکے ہو تو بہت مبارک ہو. جو کنفیوز ہے اس کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے آپ کو شاباشی پیش کرتا ہوں, اس لیے کہ ہم نے 36 سالوں کے بنے بنائے ذہن کو 2 سالوں میں کنفیوز کر دیا. آج اگر کنفیوز ہے تو کل کنورٹ بھی ہوگا. آج پرابلم اس وقت ہوتی ہے کہ کنفیوز نہیں ہوتا, آج اگر کنفیوز ہے تو کل کنورٹ بھی ہوگا. اس لیے کہ کنورٹ ہونے سے ایک سٹیپ پہلے کا عمل کنفیوژن کا ہے. میں بھی پہلے کنفیوز ہوا ہوں گا, رضا ہارون صاحب پہلے کنفیوز ہوئے ہوں گے, انیس قائم خانی صاحب پہلے کنفیوز ہوئے ہوں گے, پھر کنورٹ ہو کر یہ کام کر رہے ہیں. تو پہلے کنورٹ ہونے سے پہلے کا عمل کنفیوژن ہے. لیکن اس کنفیوژن میں اب بہت زیادہ دیر نہ رہو. اب جو ہے وہ ساری پکچر پردے پہ چل گئی ہے ساری. اب کنفیوژن کو کنورٹ کرو کنورژن میں. اب کنورٹ ہو جاؤ, جلد سے جلد کنورٹ ہو جاؤ. آپ لوگوں کا اللہ تعالیٰ اور اس پاکستان کا, خاص طور پر کراچی, حیدرآباد اور سندھ کے تمام علاقوں کا, خاص طور پر پورے پاکستان کا, مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. تھینک یو. ہمارے پاس جب آئیں گے تو ہم دیکھا جائے گا, جب وہ آئیں گے تو ان کو دیکھا جائے گا. 14 لوگوں کے نام ہمارے پاس نہیں ہے. 14 لوگ تو فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں, ہم ان سے نام بھی لیں گے کہ 14 لوگ کون ہیں, ذرا نام واضح کریں. پھر جو ہے وہ 4-5 خواتین ہیں, انہوں نے اپنی ویڈیوز جو ہے وہ جاری کی. لیکن اگر وہ لوگ اگر یہ کہیں گے کہ ہاں ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں, ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم آئندہ جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلنے کی جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے, میں بالکل ان کو ایک موقع دوں گا, بالکل موقع دوں گا. اس لیے کہ ہمارے پاس یہ کام نہیں ہوگا جو کام وہ کرے گا. اگر کوئی توبہ کر کے آئے گا تو میں بالکل اس میں اپنی والی بات پہ قائم رہوں گا. میں اپنے دروازے توبہ کر کے آنے والوں کے لیے بند نہیں کروں گا. لیکن میں فاروق ستار صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ آ کر بیٹھ کر ہم سے بات کر لیں, مناظرہ کر لیں کہ کس کا نیریٹو مہاجروں کے لیے زیادہ صحیح ہے, کس کا راستہ مہاجروں کے لیے زیادہ صحیح ہے. میں کھلی دعوت دیتا ہوں. نہیں, ووٹ بینک کہاں چلا گیا, جھکا ہوا ہے. یہی تو ہمارے نیریٹو کی تائید کرتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں نا, یہ رکن اسمبلی اور سارے لوگ کہتے تھے کہ ایم کیو ہمارا رومانس ہے. اس سے پتہ چل گیا یہ کہ نہیں, ایم کیو رومانس نہیں ہے, پیسہ رومانس ہے. پیسہ رومانس ہے, ایم کیو رومانس نہیں ہے. کسی کو ابھی میں کہنا نہیں چاہتا, خیر بات ذرا تھوڑی سی اور آگے چلی جائے گی. کوئی شاہ رخ خان ہے نہیں, شاہ رخ خان تو نہیں ہے نا کہ لوگ اس کو لفٹ کرائیں, خواتین لفٹ کرائیں. تو یہ ایم کیو ایم کے نام پہ تو جو ہے وہ سارے یہ جو ہے وہ چھوڑ دو اس والی بات کو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بھائی کوئی بھی ادھر شاہ رخ خان تو نہیں ہے نا, شاہ رخ خان, سلمان خان تو نہیں ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ اپنی ازدواجی زندگی کو اور بھرپور انداز میں بڑھا چڑھا رہے ہیں جو سارے لوگ. تو شاہ رخ خان تو کوئی نہیں. یہ نام ایم کیو ایم کا رومانس اسی لیے جو کل ہوا, تو رومانس ایم کیو ایم کا نہیں ہے, رومانس پیسے کا ہے. یہ ہماری بات کی تائید ہو گئی. کوئی لوگوں نے تھوڑی ڈال دیا پیپلز پارٹی کو ووٹ, لوگوں نے تو ان کو ووٹ دیا تھا, میں آپ کی بات پرس کر رہا ہوں. اگر یہ ووٹ بینک اگر کراچی والوں کا پیپلز پارٹی کی طرف گیا تو پھر بلوچستان والوں کا بھی گیا, اور کے پی کے کا بھی گیا, اور چودھری سرور کو جنہوں نے ووٹ ڈالے پنجاب کا ووٹ بھی گیا ہے. یہ چند لوگ بکے, چند سو لوگ بکے ہیں, وہ چند سو لوگوں کے تک ہی رکھنا چاہیے اس بات. تھینک یو, شکریہ.